बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तन्हा हो चुका है, ये वो फ़िक्र है जो गोदी मीडिया के तवस्सुत से हमारे कानों में गूंज रहा था, लेकिन अब इस वक्त हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स हो चुकी है। दुनिया में ताकत का मरकज़ वाइट हाउस में इस वक्त वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ट्रंप के साथ बैठे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि भारत की दहाइयों की कोशिशें खाक में मिल चुकी हैं और पाकिस्तान आलमी सियासत का फैसला कुन खिलाड़ी बनकर उभर रहा है और इसके साथ साथ वो एक नई सुपर पावर बन रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है और भारत मातम कदा के अंदर है। जियो पॉलिटिकल फतह इस बात का इशारा दे रही है कि ट्रंप पाकिस्तान को कितनी अहमियत दे रहे हैं और एक तरफ सी पैक और दूसरी तरफ फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान हो, मशरिक़ वुस्ता हो, पाकिस्तान की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान को सिक्योरिटी गारंटर के तौर पे इस वक्त खलीज की रियासतें पाकिस्तान के गिर्द इकट्ठी हो रही हैं। यही नहीं, हमने जिसकी पिटाई करके ये इज्जत कमाई है उसकी क्रेडिबिलिटी और प्राइड इस वक्त खाक में मिल चुका है और ख़बरें ये आ रही हैं कि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर दोबारा हमला होगा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की जाएगी। इसकी क्या हकीकत है और पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए मोसाद के साथ मिलकर भारत ने क्या नया खुफिया प्लान बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस वक्त सऊदी अरब की क्या ताकत है और इस ताकत के साथ पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। उनके पास कौन कौन से हथियार, उनका बजट, उनके टैंक और उनके फौजी इस वक्त क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स का ऐलान क्यों किया। ये सऊदी अरब के साथ मिल के काम होने जा रहा है और इसके बारे में बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और इस वक्त खित्ते के अंदर सिक्योरिटी गारंटर के लिए एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है कि कौन सा मुल्क किसको सिक्योरिटी गारंटी देगा और इसके दौरान ही हमें यह खबर आती है कि मुबैना तौर पे मगरिब जो देख रहा था कि इस वक्त सऊदी अरब अपनी तैयारी ईरान के हिसाब से कर रहा है और ईरान की तरफ से इसका खैर मकदम करना दुश्मन के सीने पे इस वक्त तीर चला रहा है। खबरें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपको स्टार्ट करता हूं कि पाकिस्तान को हर हाल में दबाना है और इस जुस्तजू में भारत इस वक्त अपनी तारीख की सबसे बड़ी ड्रोन एक्सरसाइज करने जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अपनी क्रेडिबिलिटी और प्राइड को बहाल करने के लिए भारत तलमला रहा है और उसको दबाना है पाकिस्तान को और इस क्रेडिबिलिटी को बहाल करना है, वरना इसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं। तो फिर देर किस बात की है? तो नाजरीन, देर इस बात की है कि भारत की तैयारी मुकम्मल नहीं है और जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहा है लगता यह है कि सालों का काम दहाइयों में ये करेंगे जिस चीज़ के ये आदी हैं। अक्टूबर में कहा यह जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अभी जो इंडियन ड्रोन्स के हवाले से एक्सरसाइज हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन वारफेयर भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया उसकी मुतारिफ हो चुकी है और अपने सिलेबस में पढ़ा रही है। अब इस गज़ब से बचना कैसे है उसके लिए एक्सरसाइजें की जा रही हैं कि किस तरह दिल्ली में 2-2, 3-3 घंटे और गुजरात के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन्स को उड़ने से रोकना है, कैसे इन ड्रोन्स को S-400 को ट्रेस करके और JF-17 को सिग्नल्स देके डाटा देके तबाह होने से बचाना है। लेकिन बात यह है कि उसके लिए ना तो अभी भारत के पास मल्टी डोमेन सिस्टम है जिसको बनाने में सालों साल लग सकते हैं, ना ही उनके पास ड्रोन की वो टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान ने अपनी जहानत के साथ इस्तेमाल की। और मैं आपको बता दूं कि इसराइल के मुबैना तौर पे ड्रोन्स ऑपरेटर भारत में आके पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन उड़ा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने तमाम के तमाम ड्रोन्स बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही तबाह कर दिए।
اس کے ساتھ ہی جو انفارمیشن وار ہم نے لڑی ہے اس نے گودی میڈیا کو بالکل پچھاڑ کے رکھ دیا. ابھی اس کی الف بے پہ بھی گودی میڈیا کو نہیں پتا, اور اس کے ساتھ ہی سائبر وارفیئر اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ راکٹ فورس سے لے کے آگے تک ابھی بھارت اس میں بہت پیچھے ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دشمن اگر سامنے سے نہ آئے تو پیچھے سے وار کرنے کا عادی ہے. تو ابھی ہمارے پاس خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایک سٹڈی ہے میمری, وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران, پاکستان اور افغانستان کے بلوچوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک ملک بنایا جائے. جس طرح کی کوشش کرد آج سے کئی صدیوں سے کر رہے ہیں کہ شام, عراق اور ترکی کے کرد آپس میں مل کے ایک ملک بنا لیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح قطر کے اندر بھارت کے 8 باشندے موساد کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے, اسی طرح افواہیں آ رہی ہیں کہ لاطینی امریکہ کے ملکوں کے سفارتی عملہ موساد کے ایجنٹ کے طور پہ پاکستان کے اندر جاسوسی کر رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے پاکستان کے اندر کام شروع کر دیا ہے. قطر ہو, عرب ہو یا بھارت, یہ جاسوسی ساری کی ساری انہوں نے اپنی ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے کہ بھارت اس جگہ پہ جاسوسی کرے گا, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ عرب ممالک ہوں جہاں پہ بھارت کی انفلٹریشن ہے, اور دوسری طرف اسرائیل اپنے دنیا بھر کے ریسورسز کو پاکستان کے خلاف استعمال کر کے انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب سے ہمیں انوینٹری پتہ چلتی ہے, خاص طور پہ گلوبل فائر پاور کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ $78 بلین کا سعودی عرب کا بجٹ ہے. ان کے پاس 917 طیارے ہیں, جن میں سے 642 جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, اور ان میں سے بھی تقریباً 250 کے قریب طیارے جو فائٹر اور لڑاکا اور اٹیک طیارے ہیں. اس کے ساتھ ہی 840 ٹینک ہیں. یو ایس کی گارنٹی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پاکستان کی ضرورت کیوں پڑی, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اگر سعودی عرب کی فوج کی بات کی جائے تو 4,07,000 فوجیوں پر ان کی جو فوج ہے وہ مشتمل ہے, لیکن جو ایکٹیو ہے وہ 2,57,000 ہیں, اور اس میں سے بھی 75,000 بری فوج یعنی پیدل چل کے دشمن پہ اٹیک کرنے والی ٹینکوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی جو ان کی ایئر فورس ہے اس میں 20,000 لوگ ہیں, جبکہ ان کی نیوی کے اندر 13,500 لوگ ہیں, اور اس میں سے بھی 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نیم فوجی ہیں. اب مغرب کے اگر آپ سٹڈیز کو پڑھیں تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی فوج کے اندر افسر شاہی اور شاہی خاندان کی وجہ سے جرنیلوں اور دیگر بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ اس بنیاد پہ دے دیے جاتے ہیں, اور اس میں پھر آپ کا میرٹ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے. پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل فوج ہے, اور وہ پروفیشنل فوج بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اب اس کے ساتھ ہی جب آگے ہم سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جناب ایران نے جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو اس کی صلاحیت, ان کے میزائلوں کی ایکوریسی, ان کے میزائلوں کی رینج, سب کچھ سٹڈی کی گئی, اور اس کے بعد سعودی عرب نے اپنے سعودی جو ان کا میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر اپنے کام کو مزید اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ راکٹ فورس بنانے جا رہا ہے, یعنی کہ مبینہ طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس سسٹم کو اپنے پاس رائج کرے گا اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرے گا, اس کے سسٹمز کو اور دیگر چیزوں کو. تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے آگے بہت سے چیلنجز آ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر پیس کیپنگ فوج کی بات ہو تو پاکستان کا نام سر فہرست آ جاتا ہے, اگر سعودی عرب کے دفاع کی بات ہو تو پاکستان کا نام سر فہرست آ جاتا ہے. کیا پاکستان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ بیک وقت اپنے مشرقی اور مغربی بارڈر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے علاوہ اور بھی جو لوگ منتظر ہیں؟ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ خلیج فارس کی جو ریاستیں ہیں وہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی سے مایوس ہو چکی ہیں اور اب وہ دیگر آپشنز دیکھ رہی ہیں. ان آپشنز کے اندر سب سے آئیڈیل آپشن تو پاکستان کا ہے, لیکن اس کے ساتھ ترکی, یورپ, جنوبی کوریا اور چین کے نام بھی ابھر کر سامنے آ رہے ہیں کہ مختلف ممالک مختلف فوجی طاقتوں کے ساتھ اپنے معاہدے کر سکتے ہیں.
جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اب یہ ساری کی ساری جو راکٹ فورس ہے وہ مبینہ طور پہ ویسٹرن میڈیا کے مطابق تو سعودی عرب کے لیے ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ان کی دشمنی آپس میں بہت زیادہ ہے۔ تو پھر بات یہ آتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسعود پزشکیان جو کہ اس وقت امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا پاک سعودی عرب معاہدے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ اسرائیلی جارحیت خطے میں امن کے سب سے بڑے خطرے کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، یعنی کہ ان دونوں نے آپس کی جو دشمنی ہے وہ خطے میں بڑے دشمن کے لیے معطل کر دی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک مشترکہ لاہے عمل اختیار کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنی ولنگنس شو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بھی کسی نہ کسی اتحاد کے اندر شامل ہونا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کے لیے مشترکہ سیکیورٹی نظام کی بنیاد بن سکتا ہے یہ قدم جو کہ سعودی عرب اور پاکستان نے اٹھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ مسلم ممالک کو سیاسی، سیکیورٹی، دفاعی سطح پر مزید قریب لانے اور دفاعی شعبوں کے اندر باہمی تعاون کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اب اس طرح کی خوشگوار فیلنگز اس معاہدے کے حوالے سے یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ ایران بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ مشکلات یہ ہیں کہ اگر سعودی عرب اور پاکستان کے اس معاہدے کے اندر ایران شامل ہوتا ہے تو امریکہ اس بلاک کو اپنا دشمن سمجھے گا، جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کبھی بھی اتنا بڑا خطرہ لینا نہیں چاہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں مصر سے لے کے ایران تک دشمن بدل رہے ہیں، اور اب اس وقت ایک ہی دشمن مشرق وسطیٰ کا اور یہاں پہ ایشیا میں پاکستان کا بھی ایک ہی دشمن جو کہ آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح عرب دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، یہ نیتن یاہو نے اسرائیل کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، اور اب نہ صرف امت بلکہ پاکستان کے سروائیول کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 21 نکاتی ایجنڈا دیا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ ان کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف نے دے دی ہے، لیکن اس وقت الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ سفارت کے میدان میں اپنی کامیابیوں کو سمیٹ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان بحیثیت ریجنل پاور اور ایک اہم کھلاڑی کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ جو پاکستان کو بالکل تنہا کرنے کے بیانیے کے اوپر اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے، وہ اب اس وقت ایک کمرے تک محدود ہو چکے ہیں، اور مودی جی شاید ٹی وی پر بیٹھ کے پاکستان کی کامیابیاں دیکھ کے اس وقت جل رہے ہیں۔ خود بھارتی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان نے گزشتہ 3 ماہ کے اندر جو کامیابیاں سمیٹی ہیں اس کا ماضی میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح کامیابیاں دیتا رہے اور اس کے ثمرات اس کی عوام تک ضرور پہنچائے۔ اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔